बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ज़रा बात करेंगे खान साहब के कुछ स्टेटमेंट्स के हवाले से। पिछले दिनों एक स्टेटमेंट खान साहब की जानिब से आई कि वो बातचीत के हवाले से सीरियस हैं। फिर वो कहते हैं कि जी मुझे कन्विंस करें कि इंतखाबात जो है वो क्यों अक्टूबर में ज़रूरी हैं। तो अगर मैं कन्विंस हो गया और इनके पास कोई जो है वे आउट हुआ, वे फॉरवर्ड हुआ, तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा। उससे पहले अंडरटेकिंग के हवाले से बात की गई कि अदालत में अंडरटेकिंग दी जाएगी खान साहब के हवाले से कि खान साहब जो है मुज़ाकरात भी करेंगे और टेम्परेचर जो है वो कम करने में वो भी करेंगे। लेकिन जब अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, हकीकत को देखें, तो जनाब खान साहब ने जो भी स्टेटमेंट दी है आज तक हमेशा उसे यू टर्न लिया है। फिर अगर वो स्टेटमेंट स्टार्ट हम कर लें साबिक आर्मी चीफ से, साबिक आर्मी चीफ की जिस तरह से तारीफ़ों के पुल बांधते थे खान साहब, उसके बाद जैसे ही जिस दिन साबिक आर्मी चीफ घर चले गए, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हुई, तो उसके बाद खान साहब ने एक नया बयानिया तराशना शुरू कर दिया और जितना इल्ज़ाम था वो सारा का सारा उन पे डाल दिया। इसी तरीके से माजी में अदलिया के ऊपर खान साहब के हवाले से जो बातें की जाती रही हैं, खान साहब और उनकी पार्टी जो बातें करती रही है, तो कहने वाले ये कहते हैं कि जी पीटीआई और खान साहब ने जो यू टर्न्स हैं उनकी सेंचुरी से ज़्यादा स्कोर कर लिया है। क्योंकि वो खिलाड़ी हैं तो वो हर चीज़ अपनी सेंचुरी में और छक्कों और चौकों में उसे गिनवाते होते हैं। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो खान साहब की सेंचुरी से भी ज़्यादा शायद इनका स्कोर हो चुका हुआ है। और इससे पूरी दुनिया में कोई भी शायद ऐसा स्टेट्समैन होगा जो कि यू टर्न्स के हवाले से इतनी महारत रखता हो, जो यू टर्न्स के हवाले से इतना मशहूर हो। इस पर ज़रा हम बात करेंगे आज के पहले मौजू में। जनाब सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब लाहौर स्टूडियो से मुर्तज़ा सोलंकी साहब, लाहौर स्टूडियो में ही हमें सज्जाद अनवर साहब ज्वाइन कर रहे हैं और हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं शनीला अम्मार साहिबा, स्काइप ही के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं और आगा इकरार हारून साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले मैं सवालों की जानिब जाऊँ तो सबसे पहले ज़रा हम वो शॉर्ट प्ले कर देते हैं जो कि ख़ुद इमरान खान साहब, पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब और पीटीआई के तर्जुमान हैं, और उसके बाद डॉक्टर शीरी मज़ारी वो क्या कहते हैं और क्या कहते रहे हैं माजी में अदलिया के हवाले से आपको दिखा देते हैं। हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है, बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये किसी जमहूरियत में ये हो सकता है? अगर वाकई में ये सब लोग मानने वाले हैं जमहूरियत के, तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को भी मानने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा? पैसा बचाए, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जुडिशियल कू है, उन्होंने पार्लियामेंट को जीरो कर दिया है। आपने सुन लिया जनाब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर आपसे सवाल होगा, ये फरमाइएगा इमरान खान साहब और उनके साथियों की तरफ से जो इमरान खान साहब के हवाले से अगर हम खास बात कर लें तो तोशा खाना से चीज़ें लेने का इनकार, फिर इकरार, और इनके जो साथी और ख़ुद इमरान खान साहब की तरफ से अदलिया पर इल्ज़ामात और अब प्यार, ये यू टर्न की सियासत कितना अरसा चलेगी? क्या खान साहब और उनके साथी एक्सपोज नहीं हो गए? देखिए, मैं तो यहाँ आपके प्रोग्रामों में कई दफ़ा कहा है कि खान साहब और पीटीआई यू टर्न नहीं लेते, वो जलेबियाँ बनाते हैं। अगर सिर्फ यू टर्न हो तो बंदा इत्तेफाक कर ले, लेकिन ये यू टर्न पे यू टर्न पे यू टर्न, तो वो जलेबी बनाना ही है। लेकिन अभी जो आपने क्लिप सुनवाए, सिर्फ इसी पर गौर कर लें। आप ये देखें कि आइन के अंदर तहरीक अदम एतमाद की का एक तरीक़ाकार वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 95 में मौजूद है। उस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने के बजाय उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और एक आइन के आर्टिकल का बहाना बनाकर, जो कि सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ यही नहीं है कि इन्होंने आइन शिकनी की है, बल्कि एक जज साहब ने कहा कि ये एक इन्होंने धोखाधड़ी की है, ये फ्रॉड कमिट किया है। और फिर उसको ये जिस असेंबली को उन्होंने तहलील किया गैर आइनी तौर पर, उसके तकद्दुस की मिसाल और वजह बनाकर दूसरों पर हमले करना, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में
میں ایک اور اہم آئینی اور قانونی خطرے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. فرض کریں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوں گے، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. تو اگلے جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی پھر یہی ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے پہلے ہو جائیں گے، سندھ اور بلوچستان کے بیٹھے رہیں گے لوگ. تو یہ ایک طرح سے پہلے سے فیصلہ کر لیں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ووٹر کہ پاکستان میں کس طرح کی حکومت ہے. یہ پاکستان کے وفاق کی نفی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سر یہ بتا دیجیے گا کہ پھر اس کا مطلب جیسے کہ آزاد کشمیر مستقل نوعیت سے اور وفاق میں حکومت بنتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا کہ ہم نے دیکھا کم و بیش آزاد کشمیر میں اسی پارٹی کی حکومت آتی جس کی وفاق میں ہوتی ہے. ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ذرا خصوصی نوعیت ہے. وہ بظاہر پاکستان کا جو وفاق ہے اس سے ایک وفاقی اکائی کے طور پر نہیں ہے. ان کا ابھی ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن یہ جو 4 وفاقی اکائیاں ہیں یہ تو مستقل ہیں، ان کی نمائندگی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں، NFC میں. تو یہ آپ آئین کے اندر اور پاکستان کے جمہوریت کے اندر ایک ایسا ایک نظام داخل کر دیں گے جو وفاق کو کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا. آپ اگر پہلے اس کا مطلب ہے کہ اگلے 5 سال بعد بھی یہی ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو نگران حکومتیں ہوں گی، دوسری جگہ جو ہے وہ سیاسی حکومت ہوگی. تو یہ جو آئین کے آرٹیکل 224 کے اندر جو نگران حکومتوں کا جو سیٹ اپ دیا گیا ہے یہ اس کی بھی نفی ہے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کی ایک بات ہے جس کا عدلیہ کو بھی ادراک ہونا چاہیے اور خود عمران خان کو بھی ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کے وفاق کے لیے ایک سنگین خطرہ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ. نیلا صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، فرمائیے گا اگر یو ٹرن کے حوالے سے خان صاحب کی بات کی جائے تو انہیں جب جو بیان موضوع لگتا ہے اس کو اپناتے ہیں اور اس کی ایک ایکسپائری رکھتے ہیں، اور ایکسپائری کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یو ٹرن لے لیتے ہیں. اباؤٹ ٹرن کبھی خان صاحب نہیں لیتے، یو ٹرن لیتے ہیں ہمیشہ. تو یہ فرمائیے گا کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ اس کو کس طرح ایبزارب کر لیتے ہیں، جو پھر وہ لاجکس کیسے دے سکتے ہیں، وہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ خان صاحب نے پہلے جو بیان دیا تھا امریکہ سائفر والا وہ غلط تھا، اب جو بیان دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں سے جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے نا وہ سوال نہیں کرتی ہے، وہ صرف فالو کرتی ہے جو اس کا لیڈر اس کو بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی سوچنے سمجھے کی صلاحیت جو ہوتی ہے نا وہ کم ہو گئی ہوتی ہے. تو یہ خان صاحب جو ہیں یہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں اور ان کی جو فالوئنگ ہے وہ کلٹ فالوئنگ ہے، اس کو آپ ووٹر نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ ایک فین ہیں اور وہ ایک کلٹ فالوور ہے، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں. تو اسی وجہ سے خان صاحب جو بھی یو ٹرن لیتے ہیں ان کے پاس ان کی لاجک ہوتی ہے. کچھ میرے خیال میں دوسری پارٹیوں سے جن کو کوئی بغض ہے یا وہ دوسری پارٹیوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، تو اس وجہ سے بھی ان کے لیے مجبوری ہے کہ انہوں نے صرف خان صاحب کو ہی فالو کرنا ہے. خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ تو سیاست شروع سے ہی یو ٹرن کی ہے نا. دیکھیں جب جنرل مشرف نے کو کیا تھا تو خان صاحب جو تھے انہوں نے ان کا ریفرینڈم میں ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی کیمپین چلاتے رہے، پھر وہ مشرف کے خلاف ہو گئے. میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کے کیسز کے اوپر خان صاحب خود دلائل دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان حلفی ہے، جب آپ کے ملک میں مارشل لا لگا ہوگا، جب عامر کی حکومت ہوگی تو ایسے ہی مقدمات بنیں گے، ایسے ہی بیان حلفی آئے گا. پھر خان صاحب اسی بیان حلفی کو لے کے نواز شریف صاحب کو چارج شیٹ کرتے رہے تھے. تو سیاست تو شروع دن سے یہی ہے، اس لیے ان کی سیاست میں جو یو ٹرنز ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہمارے لیے کبھی بھی اچنبے کی بات نہیں رہی ہے. یہاں پہ بار بار بات ہوتی ہے کہ خان صاحب کبھی مذاکرات کی دعوت دے دیتے، کبھی خان صاحب مذاکرات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ صرف اس ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہیں یا اس ایجنڈے کے اوپر کہ میں حکومت کروں گا، اور ان کو ہر وہی چیز میں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوتے جو ان کو سوٹ کرتی ہے. اگر عوام کی بھلائی کے کسی کام کے لیے بھی ہم نے ان کو کبھی کسی کے ساتھ اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا. پاکستان کے اوپر جب
इंडिया ने जारियत की इनके अपने ही हुकूमत के अंदर, तो पूरा ऐवान इकट्ठा हो रहा था, खान साहब गायब थे। कश्मीर के ऊपर मुश्तरका इजलास बुलाया गया, खान साहब ने उसका बाइकआउट किया। तुर्की के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और मुश्तरका इजलास हो रहा, खान साहब ने उसका बाइकआउट किया। और जब ब्रीफिंग दी गई थी पार्लियामेंट को, जो फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के हालात थे उसके ऊपर, खान साहब की हुकूमत, खान साहब ने उसका बाइकआउट किया। तो यू टर्न से ज्यादा तो इनकी जो सियासत है वो सिर्फ इनकी शख्सियत के इर्द गिर्द घूमती है और मुल्क में इंतशार फैलाने को इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यू टर्न से ज्यादा तो वो हमारे लिए तशवीश का बाइस है कि ये एक फॉलोइंग भी रखते। बात आपकी ठीक है कि इनके फॉलोअर्स हैं, उनकी बड़ी अच्छी खासी तादाद में फॉलोअर्स हैं, इनको वोट बैंक है जो उनको वोट मिलता है उस कल्ट फॉलोइंग की वजह से। लेकिन उनके साथ मिलकर जब ये इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं तो हमारे लिए ज्यादा तशवीश की बात ये है। फिर जब मुर्तजा सोलंकी साहब ने इतना आईनी इशू हमारे सामने रख दिया है कि हर दफा जब उनके इंतखाबात पहले हो जाएंगे वहां पे जो हुकूमतें बन जाया करेंगी वो आगे वफाक की हुकूमतें बना लिया करेंगी, तो ये तो मुल्क के अंदर एक नई बुनियाद हम डाल देंगे कि हमें पहले से पता होगा कि वफाक में कौन सी हुकूमत आ रही है। निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, साफ शिफाफ इंतखाब का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, एक बहुत बड़ा आईनी जो है बहरान पैदा हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। जी ठीक है जी। आसिफ साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, खान साहब की यूटर्न्स के हवाले से अगर हम स्टार्ट ले लें, जब इनकी हुकूमत गई है, रजीम चेंज के हवाले से उन्होंने कहा जी अमेरिका ने की, सैफ अल-लहरार लहरा के, उसके बाद उन्होंने कहा न्यूट्रल्स ने की, फिर उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब इसके पीछे हैं, फिर कहते हैं जी इम्पोर्टेड नहीं है ये एक्सपोर्टेड है। तो ये फरमाइएगा कि ये जो इनका यू टर्न का बयानिया है, अब इस यू टर्न के बयानिए को वाकई इनके जो कल्ट फॉलोअर्स हैं वो सीरियसली ले रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह नहीं है खान साहब के ऊपर दूसरी पार्टियों के एतमाद ना करने की, जब सिलसिला बातचीत का आता है या एपीसी का आता है कि खान साहब इज नॉट सीरियस, आज वो कोई बात करते हैं कल वो कोई बात करेंगे, यही बात जो है अदालत में भी पूछी जाती है। शुक्रिया यासर। एक चीज बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि खान साहब अगर यू टर्न लेते हैं, एक नया बयानिया बनाते हैं, तो वो उस बयानिया को इतनी खूबसूरती से वो फैलाते हैं कि उनका जो फॉलोअर है, उनका वोटर है, उनका सपोर्टर है, वो दिन ब दिन आप देखें कि वो मजीद उनके साथ वो खड़ा हो रहा है। ये एक उसमें खान साहब की मैं समझता हूँ क्वालिटी है। जितने यू टर्न उन्होंने लिए है वो तमाम यू टर्न में उन्होंने कोई ना कोई ऐसा फायदा उठाया है कि वो हम देखते रह गए हैं कि खान साहब, हम समझते थे कि खान साहब अपनी सियासत खराब कर रहे हैं, पता चला कि उन्होंने यू टर्न लेके एक बयानिया बना के एक नया रुख दे दिया अपनी सियासत को। ये मानना पड़ेगा कि ये उनकी कारीगरी है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखिए उस पर सोलंकी साहब ने उसका इशारा दिया उसकी तरफ, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त क्या इलेक्शन पूरे मुल्क के एक टाइम पे होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए। देखिए एक मुल्क जब एक टाइम पे इलेक्शन होंगे तो हमें बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिससे हम बच जाएंगे। हम इस वक्त देखें मुआशी तौर पर बहुत बुरे तरीके से स्ट्रक हैं, हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बुरे तरीके से स्ट्रक हैं। इसके साथ साथ हमारी सियासत के अंदर इतनी बड़ी तकसीम क्या हम अफोर्ड कर पा रहे हैं? क्या सूबों, मुख्तलिफ सूबों में अलग इलेक्शन हो, वफाक में अलग हो? अभी एक और ऐसा आईनी नुक्ता है जो उठेगा, एक नुक्ते की तरफ सोलंकी साहब ने इशारा किया, दूसरा नुक्ता ये उठेगा अगर 14 मई को इलेक्शन होते हैं तो जो निगरान हुकूमतें हैं क्या उनका आईनी जो उनका है एक टेन्योर, उसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा? क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी चीजें, या निगरान हुकूमतों को खत्म करके कोई और सेटअप सामने लाया जाएगा जो इंतखाबात करवाएगा? देखिए इस किस्म के बहुत सारे जो है ना सवालात उठेंगे और हमारे लिए आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि खान साहब हो या हमारी हुकूमत है या बाकी अदारे हैं, मुझे अभी तक ऐसी मूव नजर नहीं आई कि किसी एक स्टेज पर, किसी एक प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठा किया जा सके, ताकि जिस तरह आप अपने अपने इंट्रो में बात की थी कि थोड़ी सी नरमी होती हुई नजर आ रही, लेकिन अभी ज़ाहिर नजर नहीं आ रही, सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद है वो। असद कैसर साहब और असद उमर साहब के बयानात हमने सुने, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा बयान दिया कि ठीक है ये मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठना चाहिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली नहीं बैठेंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खान साहब के हवाले से यही कहा जाता, मतलब एक परसेप्शन पाई जाती है
کہ خان صاحب نہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کو تیار تھے، نہ ہی ابھی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ خان صاحب اس معاملے پر بیٹھنے کو تیار ہیں. تو اگر اسی طرح پھر چلتا رہا، اگر اسد عمر صاحب بھی اور اسد کیسر صاحب بھی کوئی بیان دیتے ہیں پھر اس بیانوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جب خان صاحب نے اینڈ پہ آگے اس کو ویٹو کر دینا، ختم کر دینا اسے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک تو صرف بیانات کی حد تک ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ان بیانات کی حد کے اس کو عملی شکل دی جاتی ہے. اگر تو کوئی عملی شکل دیتے ہیں یہ دونوں صاحبان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی پی ٹی آئی کے اندر ایک سیریس دونوں شخصیات ہیں، اسد عمر بھی اسد کیسر بھی. اگر یہ واقعی اس کو کوئی عملی شکل دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی ایک بہتری کی طرف چل پائے گا. لیکن اگر ماضی کی طرح جس طرح کے پہلے خان صاحب کی ساری روایات رہی ہیں اگر اسی طرح کرتے ہیں تو پھر ان بیانات کا کوئی فائدہ نہیں، پھر صرف ٹائم کا ضیاع ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بڑا سیریسلی اس کو لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک معاشی طور پر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے متحمل نہیں ہو رہا کہ ہم اس طرح کے سیاسی انتشار میں رہیں. بالکل ٹھیک ہے. یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ جو ہم نے کلپ چلایا ہے یہ عدلیہ کے خلاف، یہ وہی صاحبان ہیں جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جو پی ٹی آئی کے سربراہ رہے ہیں. آج عدلیہ ان کے لیے اتنی پیاری اور اتنا پیار ان کو آ گیا عدلیہ کے اوپر. دیکھیں ایک اپنا ان کی فارمر منسٹر کہہ رہی تھی کہ جوڈیشل کو ہے. ہاں جی، وہ منسٹر ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن میں لیٹر لکھا ہوا پاکستان کے خلاف. جی آپ آج وہ جو ہے وہ بالکل اور پوزیشن میں کھڑے ہیں. لیکن جیسے کہ اعظم بھائی نے کہا ہے کہ چت بھی ان کا ہوتا ہے اور پٹ بھی ان کا ہوتا ہے. وہ جس پوزیشن میں کھڑے ہوں ان کو نیریٹو بلڈنگ اتنی اچھی آتی ہے کہ آپ اور میں تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے کل بھی وہی کہہ رہا تھا جو میں آج کہہ رہا ہوں، لفظ بدل دیے میں نے، تو اب تم سمجھ نہیں سکو گے، تم نہ ہی سمجھو، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. تو دس از دیئر اسٹائل. لیکن بات یہ ہے بلڈ اپ وہ کر لیتا ہے، اس کا جھوٹ بکتا ہے اور کافی تیزی سے بک رہا ہے آج کل تو. لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. اعظم بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اسد کیسر کی انہوں نے بات کی کہ بڑے ریزنیبل آدمی ہیں. وہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کے خلاف جاتے ہوئے اسمبلی توڑ دی تھی، وہ اتنے کو ریزنیبل ہے. ٹھیک ہے، آرٹیکل 5 کو استعمال کرتے ہوئے. میں یاد کرا دوں سب کو. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پلان کیا کیا، میں نے آپ سے شیئر بھی کر لیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے جب سارے کہہ رہے تھے کہ عمران تیار ہے بیٹھے کو، میں نے کہا وہ نہیں بیٹھے گا. اس کا پلان کیا ہے، وہ بی ٹیم بھیجے گا اور وہ نیگوشیٹ اپنا کرے گی آپ کے ساتھ، یعنی آپ سے مراد ہے پولیٹیشین کے ساتھ. پھر وہ کہے گی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، آپ اپنے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کروا لیں مئی میں، ہم 13 کی بجائے 30 مئی کو الیکشن کرا لیتے ہیں. یہ ہے ٹوٹل جس پہ انہوں نے کھیلنے کا ٹائم دیا ہے. تو یہ خبر ہے، تو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. پہلے بھی تو میں نے آپ سے غلط تو نہیں ہوئی نا کہ شیئر کیا ہے، تو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. اور سب سے خطرناک بات جو ہے، جو مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنا پورا پلان کر رہی ہے خود الیکشن ہولڈ کرنے کا 13 مئی کو خود. اچھا یعنی سنگل پارٹی ہاں خود ہی الیکشن کروائے گی، سارا کچھ اسی وہاں پہ وہ اپنے بیلٹ باکس رکھ لیں گے، کہیں گے کہ، اور اس کے بعد تو وزیر اعلیٰ بھی اللہ بچائے ہمارے ملک کو کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ بھی مان لیا جائے کہ جی اگر کسی نے الیکشن نہیں کرایا تو انہوں نے کرا لیا تو پھر ان کا الیکشن ہی ٹھیک ہے. اچھا تو حالات، میں پہلی دفعہ پریشان ہوں. حالات ادھر جا رہے ہیں جہاں نہیں جانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. اور آج ایک جج صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ 24 صفحات کا جاری کیا ہے، وہ پڑھ لیجئے گا. اس میں کچھ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی انہوں نے عطم اللہ صاحب کے اختلافی نوٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے بائی ڈیزائن جو ہے وہ ملک میں اپنا کیوس پیدا کیا ہے، اپنا ریزگنیشن دے کے. بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. باقی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ وہ کافی سینسٹیو ڈیٹیلز ہیں. لیکن اتنا میں کہوں گا کہ چیزیں جو وہ چاہ رہے ہیں ان کے مطابق ہو رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ریاست کب تک ان کے مطابق چیزوں کو کرنے دیتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو اسٹیبلش ہوگی یہ بات کہ خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، اس کی ایکسپائری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ نیا بیانیہ تلاش کر لیتے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا ہمارا ملک آئے روز نئے یو ٹرنز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا حالات اس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ یہ دس از ہائی ٹائم ٹو تھنک سیریسلی اباؤٹ اٹ کہ اب ہمیں یو ٹرن نہیں
اب ہمیں اسٹریٹ چل رہا ہے, جو بات کرنی ہے وہ اسٹریٹ کرنی ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے. بس یہ تو وہ ان کی تعویلات پیش کی جاتی ہیں کہ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں, جس طرح داغ تو اچھے ہوتے ہیں, ایک جنگل ہے. تو ایک سیاستدان تھے, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی جو بھی لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ اس پہ ماخوذ ہوتی تھی کہ کینسل مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ. تو اس وقت لوگوں کا حافظہ بھی کمزور ہے اور وہ یہ سارا ایک بخار کی شکل میں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے. لیکن اس سیاست سے ریاست کمزور ہونے کا اندیشہ ہے. اور جس طرح باقی پینلسٹ نے یہ بتایا کہ جب افراد یا سیاسی جماعتیں وہ عدلیہ کے فیصلوں کو اپنی سیاسی فائدے یا نقصان میں دیکھیں گے, ریاست یا سیاسی نظام کے لیے نہیں دیکھیں گے. تو میں اپنا یہ ایکیڈیمکلی یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج جب ہم اس نتیجے پہ پہنچے 2008 کے بعد ہماری سیاسی نظام میں جو اجتماعیت آئی ہے, جو کنسنسس آیا ہے, اس کو خطرہ کسی حکومت کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا. جی. قربانیاں دے کے مجھے یاد ہے کہ عدلیہ بحالی تحریک میں لاشیں گریں کراچی میں, پورے ملک میں وکلاء نے قربانیاں دیں, سیاسی ورکرز نے قربانی. کیا انہوں نے اس دن کے لیے دیں کہ ہم ایک کنسنسس نہ کریٹ کر سکیں. قومیں آئین بناتی ہیں اور پھر اس آئین کا تحفظ کرتی ہیں. تو ہمیں بھی یہ جو کنسنسس ہے پرامن انتقال اقتدار کا, ایک ناکام ریاستوں کی اور کامیاب ریاستوں کے درمیان ایک یہ بھی چیز ہے کہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا کہ الیکشن کس طرح ہوں گے, پرامن انتقال اقتدار کیسے ہوگا. افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں تو وہ فیلڈ اسٹیٹ انڈیکس میں ہوتے ہیں. تو اس مقام تک جب ہم پہنچے ہیں تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. انتخابات ہونے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ ایک دن ہو, نگران حکومت کا قیام ہو اور غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات, اس کو میرا خیال یہ ہے, میری تجویز ہے الیکشن کمیشن کو کہ ایسی کچھ ہیں انتخابات پہ ریسرچ کرنے والے تھنک ٹینک بھی کہ ان ایشوز کو پل ڈیٹ فافن الیکشن کمیشن مل کے ایک راؤنڈ ٹیبل کرائے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اور جس میں یہ سارے مسائل ڈسکس ہوں اور ان کو ہم ونس اینڈ فار آل سیٹل کریں, الیکٹورل ریفارمز بھی ہوں. تو اس کے بغیر ان چیزوں کو سیٹل کیے ہوئے عجلت میں, جس طرح میں نے کل بھی کہا, ایک انتخابی تجربہ کیا جاتا ہے تو عجلت میں کوئی تجربہ حماقت تو کہلاتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں کہلاتا. وہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں. سجاد انور صاحب, سر فرمائیے گا, ہم اگر انہی یو ٹرن کی سیاست اور خان صاحب کے بیانات کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں میڈیا کا ایک حلقہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک یو ٹرن کے اوپر خان صاحب کی تعویلیں کرتا ہوا, نیا بیانیہ تراشتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے پروفیشنل جرنلزم اور ایک آنیسٹی بھی ہوتی ہے اپنی پروفیشن کے ساتھ. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب ہر آئے دن کے ساتھ, گزرتے دن کے ساتھ جو ہے یہ کمپرومائز ہوتی جا رہی ہے اس خاص حلقے کی وجہ سے, جو کہ اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں لیکن ترجمانی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور نئے بیانیے تراش کرنے میں خان صاحب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تراش کرنے میں بھی اور پھیلانے میں بھی. یاسر, ان جرنلسٹ کا معاملہ تو ان کے بارے میں باجوہ صاحب نے کہا تھا نا کہ ان کو ہم نے اکٹھا کیا تھا عمران خان پروجیکٹ کے لیے, لیکن ہم نے جتنی جلدی یہ پروجیکٹ عمران خان ڈسپوز آف کیا تو ہم ان جرنلسٹ کو سمجھا نہیں سکے اس کے بارے میں. شاید آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا. تو یہ پہلے بھی بکاؤ مال تھے اور جو ان کو چیز اٹریکٹ کرتی ہے اس طرح کے لوگوں کو وہ اٹریکٹ کیا کرتی ہے. ہم نے دیکھا تھا وہ جو ایک ہائیبرڈ وار کے حوالے سے یہ سارے لوگ چن کے اکٹھے کیے گئے تھے, اس میں 4 چیزیں بیچی گئی تھیں: نفرت, اشتعال, غصہ, بدزبانی اور ایک طرح سے ایک جنگجوانہ سٹائل. یہ چیزیں تھیں جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایک تفریق پیدا کی گئی. آج بھی عمران خان ہر چیز پہ یو ٹرن لیتے ہیں لیکن وہ ابھی تک اپنا وہ جو بدزبانی ہے, نفرت ہے, ڈیوائیڈ ہے, اشتعال انگیزی ہے, اس پر وہ ابھی تک اسی طرح قائم ہے. اور ان کی سیاست اسی وجہ سے پاپولر بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ایک عرصے سے بنایا گیا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے, ہمارے میڈیا کی طرف سے, ہمارے سلیبس کے ذریعے, وہ مائنڈ سیٹ ایگزیکٹلی اس وقت کنفیگر کرتا ہے عمران خان کی جس طرح کی پالیٹکس ہے اس کے ساتھ. تو یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے, اس کے اوپر مزید بھی ریسرچ آئیں گی. لیکن جو سلنگی صاحب نے بات کی نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے. کل میں نے بھی کہا تھا ایک اور انداز میں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک لمبی
ڈی اسٹیبلائزیشن کا سورس بنے گا. تو آج سولنگی صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا کہ یہ کس طرح سے ہمارے فیوچر آنے والے الیکشنز پہ اور آنے والی سیاست پہ کس طرح کا اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو اس کو دیکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی کہ یہ جو اس کے اوپر کیس چلا پچھلی دفعہ تو وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو سنا ہی نہیں گیا, اس طرح کے آرگومنٹ سنے ہی نہیں گئے. تو دیکھیں اب کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ عمران خان جھوٹ بیچتا ہے, جو بھی بیچتا ہے وہ بکتا ہے. چلے آپ کا پوائنٹ کوئکلی ہمیں پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا. اس اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا اور اس 41ویں اجلاس کی جو صدارت ہے وزیر اعظم نے کی, اور اس میں جو عسکری اور سویلین قیادت ہے اس نے شرکت کی. حساس اداروں کے جو سربراہان ہیں انہوں نے شرکت کی. اور جو اب تک خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق ملکی اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا, قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس اجلاس میں ملک میں عام انتخابات ایک ہی روز کرانے سے متعلق صوبوں کی رائے لی گئی, جبکہ حساس اداروں کے سربراہان نے قومی سلامتی اور سیکیورٹی اور فنڈز کی فراہمی سے متعلق متعلقہ وزارتوں کی سیکٹریز نے بریفنگ بھی دی گئی. اجلاس میں شرکاء کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں شرپسندی کے خلاف کارروائیوں پر اظہار اطمینان کیا گیا, جبکہ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے جو ہمارے شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. شرکاء نے بلوچستان میں کالعدم تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری پر اداروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا, اور اسی طریقے سے وزیر خزانہ نے بھی بریف کیا ہے. مرزا سولنگی صاحب فرمائیے گا, اجلاس اس وقت اس کی ٹائمنگ کتنا ضروری تھا اور اس اجلاس کی طرف کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا ہے؟ دیکھیں, جو پاکستان کے جو اس وقت بحران ہیں وہ متعدد ہیں اور وہ کثیر الجہتی ہیں, ملٹی ڈائمینشنل ہیں. اس لیے جو ہے وہ بہت سارے جو ماہرین ہیں وہ اس کو پولی کرائسس کہتے ہیں کہ آپ کا سیکیورٹی کا بحران بھی ہے, دہشت گردی کی لہر ہے, معاشی بحران اتنا شدید پاکستان کا کبھی نہیں تھا, سیاسی تقسیم جس انتہا پر ہے اس وقت وہ پہلے کبھی نہیں تھی, اداروں کے اندر دراڑیں اور تقسیم بشمول عدلیہ یہ پہلے کبھی نہیں تھا. تو یہ سارے بحران جو ہیں وہ ایک وقت میں آئے ہیں. لیکن اس میں جو آپ نے ایک نقطہ ابھی اعلامیے سے نکال کر وضاحت کی یا ہمیں بتایا کہ صوبوں سے رائے لی گئی کہ ایک ہی دن انتخابات کرانے کی جو اہمیت ہے اس پر, تو یہ در حقیقت وہاں پر سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی تھے, بلوچستان کے بھی تھے. یہ ان کی طرف سے ایک اہم سوال ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا ملا کر 80% ووٹر یہاں پر ہیں, 58% پنجاب میں ووٹر ہیں پاکستان کے, 21% خیبر پختونخوا میں, تقریباً 80%. اگر آپ آج یہ الیکشنز وقت سے پہلے کراتے ہیں تو سندھ اور بلوچستان کو یہ پیغام جائے گا کہ آپ صرف یہ دو صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا پاکستان کے سیاسی نظام کا فیصلہ کریں گے, باقی جو ہے یہ دو صوبے بیک بینچرز ہیں, ان کے جو مفاد ہیں ان کو آپ طرح سے خطرے میں ڈالیں گے اور وفاق کو کمزور کریں گے. تو ان تمام چیزوں پر آج گفتگو ہوئی ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ جو معاشی اور جو سیکیورٹی کے مسائل تو انہوں نے بہت وضاحت سے کہے ہوں گے, لیکن یہ وفاق کو جو درپیش سنگین خطرات ہیں اس پر ضرور گفتگو ہوئی ہوگی. جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شریلا مار فرمائیے گا, خان صاحب پہلے ہی اس اجلاس کو لے کر اپنا بیان جاری کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اجلاس جو ہے یہ ممکنہ طور پہ جو عدلیہ ہے اور ادارے ہیں ان کو آمنے سامنے لانے کی کوشش, اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں کیونکہ میری جو پارٹی ہے وہ سب سے پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے, تو میری پارٹی اور جو فوج ہے اس کے درمیان مخاصمت بڑھانے کے لیے حکومت جو ہے وہ ہم دونوں کو آمنے سامنے لے کر آئی ہے. ان دونوں بیانوں کو اگر آپ اکٹھا ملائیں تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ خان صاحب اب نیا بیانیہ کیا ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو ان کے ٹرولز نے پاک افواج کے خلاف اتنے عرصے سے زہر اگلا ہے, کیا یہ حکومت نے ان سے کروایا ہے, یا جو عدلیہ کے حوالے سے یہ بیان دیتے رہے ہیں کیا حکومت نے ان سے کروائے ہیں؟
यासिर खान साहब जो है ना वो अब एक मजलूम आंटी बनना चाह रहे हैं या बहू बनना चाह रहे हैं जिनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। और दूसरी बात है कि वो दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट की गोद में जाना चाह रहे हैं और वो उनको दुहाइयां दे रहे हैं कि मुझे दोबारा से अडॉप्ट कर लें, क्योंकि अगर खान साहब ये समझते कि जी मैं पॉपुलर लीडर हूं और मैं अवाम मेरे साथ है, तो उनको जरूरत नहीं है कि वो बैठकर ये बात कहें। और उन्होंने ये बात भी कही कि मैं आर्मी के साथ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, सियासी जमातों के साथ नहीं। और ये किसी सियासतदान की तरफ से ऐसी बात जो होती है वो सियासत की तौहीन होती है, क्योंकि सियासी जमातें ही हमेशा इकट्ठी होती हैं और बैठ के आपस में मुज़ाकरात करती हैं और किसी ना किसी मसले का हल निकालती हैं। ये सियासत नहीं है कि आप हर मामले के लिए आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें कि मैं उनके साथ मुज़ाकरात करूंगा, मैं उनके साथ बातचीत करूंगा। माजी में 2 जमातें थी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, वो एक दूसरे के साथ उनकी बहुत ज्यादा महाजा रही थी, लेकिन फिर वो बैठे मिलकर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। अभी भी 14 जमातें इत्तेहाद में पीडीएम की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई हैं। खान साहब क्यों नहीं आती हैं सियासी जमातों की तरफ? और ये बात उनका कि जी मुझे फौज के साथ लड़वाना चाह रहे हैं, तो उनको ना तो तकरीरें शहबाज शरीफ लिख के देते हैं, ना नवाज शरीफ लिख के देते हैं, ना बिलावल भुट्टो लिख के देते हैं। अगर वो उनको तकरीरें लिख के दे रहे होते तो फिर तो बात होती कि जी आपको लड़वाने की कोशिश करी। ये आप ही थे जो आईनी तरीके से इक्तदार से निकलने के बाद कभी फौज को कह रहे थे कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, कभी उनको कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, कभी आप उनके सिपा सलार को मीर जाफर, मीर सादिक कहते थे। फिर वही सिपा सलार जिन्होंने हर तरह से आपको फैसिलिटेट किया था, अब आप तो उनको चार्जशीट करें, यानी कि तमाम जो गलत काम आपके दौरे हुकूमत में होते आप उनके खाते के अंदर डाल रहे हैं। तो बात ये नहीं कि खान साहब को लड़वाने की कोई कोशिश करा, खान साहब खुद हर इदारे के साथ लड़ रहे हैं। आप ही ने उनके बयानात अभी चलवाए कि उनकी पार्टी ने अदलिया के बारे में क्या बयानात दिए थे। खान साहब ने किस तरह जजों को धमकियां दी थी, खान साहब ने किस तरह फौज को भी धमकियां दी थी। उन्होंने अपने लोगों के जरिए जो फौज के खिलाफ कैंपेन पूरी चलवाई थी, अदलिया के खिलाफ कैंपेन चलवाई थी, जजिस के खिलाफ कितने तौहीन अमेज बैनर्स बनाए गए थे, आर्मी के खिलाफ कितने तौहीन अमेज बैनर बनाए गए थे। ये उनको अपोजिशन नहीं करवाती, ये खुद करते। वो देखते हैं जहां पे उनका मफाद होता है वो उसके साथ ही अपने बयानियों को बदलते रहते हैं। और उनको चूंकि पता है कि मुझे सपोर्ट मिल रही है अभी भी सिस्टम के अंदर से, वो तमाम वो जो लोग जो बाकियात मौजूद हैं जो उनको सपोर्ट करने वाली थी, वो उनको भी सिस्टम के अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो ऐसे बयानात बनाते रहते हैं और उनको बदलते रहते हैं। तो उनको लड़वा कोई नहीं रहा, लेकिन अब सिर्फ वो अब ये बयानियां बना रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे दोबारा से गोद में ले लिया जाए। ठीक है आज़म साहब, अब तक जो सामने आ रही है कौमी सलामती कमेटी के 41वें इजलास के हवाले से, इसमें कहीं किसी और इदारे जो स्टेट के दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके हवाले से कोई बात नहीं की गई। जो बयानियाँ पिछले 2 दिन से खान साहब और उनके हवारी जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बना रहे हैं कि जो मुमकिना कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास होगा उसको हम पहले ही बता देते हैं कि उसके अंदर क्या क्या बातें की जाएंगी और इलेक्शंस के हवाले बात की जाएगी, फला बात की जाएगी। तो ये फरमाइएगा कि किस हद तक उनका जो बयानिया है ये बयानिया जबरदस्त हो चुका है कि कौमी सलामती कमेटी ने तो कोई बात ही इस तरह की नहीं की, उन्होंने तो कौमी मसाइल के हवाले से बात की, उन्होंने कहा किसी दबाव में नहीं आएंगे और जो कौम को तकसीम करने की साजिश है उसके हवाले से भी उसकी बेखूनी की जाएगी। तो जो खान साहब डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं कौमी सलामती के स्टेक होल्डर्स को लेकर, इसमें किस हद तक वो बैकफायर्ड हुए हैं? देखिए, उनको अंदाजा था कि ये इजलास इसका एजेंडा क्या है और इस इजलास के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस होंगे, इसलिए उन्होंने इजलास के कोई फैसले बाहर आने से पहले ही उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की और ऐसे बातें सामने लाने की कोशिश की जिनका वजूद ही कोई नहीं था। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि आपको इंतखाबात के लिए अगर आप 14 मई को इंतखाबात में जाते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें एक आपके फाइनेंसेस हैं, दूसरी आपकी सिक्योरिटी है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह 10 तारीख आप डेडलाइन दे रखी है जी फाइनेंसेस के हवाले से और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के हवाले से, देखिए ये सिर्फ सियासतदान है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के अरकान है जिनके अंदर ये हौसला और ये जुर्रत पाई जाती है कि वो गैर आईनी इक़दामात हो, गैर कानूनी चीजें उसके सामने सीना सफर होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। बदकिस्मती से हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे बाकी जो लोग हैं वो उस तरह साथ नहीं देते। अब देखें कि ये इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर उसका शेड्यूल अनाउंस किया है। अब जब सेक्रेटरी फाइनेंस या सेक्रेटरी दफा या दीगर ब्यूरोक्रेट्स को जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाना है तो किसी ब्यूरोक्रेट ने अपने ऊपर नहीं लेना, उन्होंने सारा मलबा उतार देना है, वहां पे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लियर करना है। क्योंकि
یہ صرف, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ صرف سیاستدانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ لڑائیاں لڑ سکتے ہیں, وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزوں کو آج دیکھنے کے لیے, سیکیورٹی میئرز کو دیکھنے کے لیے, پیسوں کے معاملے کو اور سیاسی حالات کو دیکھنے کے لیے آج کا اجلاس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اور اس کے اندر ابھی ایسا ایسا چیزیں سامنے آئیں گی, فیصلے سامنے آئیں گے. ابھی تو ہمارے پاس بڑی ابتدائی سی انفارمیشن آئی ہے سامنے کہ یہ ڈسکشن ہوئی, لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا معاملہ, ظاہر ہے انہوں نے, ان کو اندازہ تھا کہ آج کے اجلاس کی اہمیت کیا ہے, تو اس کو بیفور ٹائم تھوڑا سا خراب کرنے کی اور اس کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ. آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی میں اکانومی اب بڑی امپورٹنٹ اہمیت اختیار کر گئی ہے, ظاہری سی بات ہے اس کی ہے. تو آج جو وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے, دوست ممالک کے حوالے سے بھی بریف کیا, اور انہوں نے کہا کہ حوصلہ افزا خبریں ہیں اس حوالے سے. تو ہاؤ امپورٹنٹ از دس کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر ان کی طرف سے یہ بتایا جانا کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کے حوالے سے, ان کے حل کے حوالے سے اب پیش رفت ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یاسر, جب تک ملک میں ایک پولیٹیکل کیوس رہے گا, جو کہ ایک ہٹ مین نے ہر وقت لانچ کیا ہوتا ہے, آپ کو دوست ممالک آپ کو تھوڑا بہت قرضہ تو دے دیں گے. میں آپ کو بعد میں کہہ رہا ہوں, آپ آئی سی یو میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. پاکستان کو ایکچولی جون تک تقریباً 30 بلین US ڈالر کی ضرورت ہے, تو یہاں پہ 3 بلین بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ دوست ممالک آپ کو برج کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی کریں گے, لیکن کیا آپ اس سے باہر نکل آئیں گے؟ باہر آپ تب نکلیں گے جب آپ کی اکانومی سٹیبلائز ہوگی, اور وہ ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلائزیشن ہوگی. اس کے بغیر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جن میں اخبار میں خبریں چھپ گئی تھی کہ جی آئی ایم ایف کا فیصلہ یعنی کہ کانٹریکٹ ہی ہو گیا. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ میری ایک ہچ ہے, میری ایک فیلنگ ہے کہ آئی ایم ایف ابھی ہولڈ پہ جائے گا, وہ دیکھے گا کہ آپ الیکشن کے معاملات میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور وہی ہوا. آج تک آئی ایم ایف نے ابھی تک آپ کو کچھ بھی نہیں دیا وعدے کے مطابق, وعدے کے علاوہ. ٹھیک ہے, اور ابھی ایک میٹنگ ہونی تھی, جانا تھا انہوں نے اپنا, امریکہ جانا تھا, وہ میرے خیال میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہر چیز سٹینڈ سٹیل ہے. اس میٹنگ کی خبریں آہستہ آہستہ ہی آئیں گی, جیسے کہ اعظم صاحب نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوز ہو نو دے ڈونٹ ٹاک, دوز ہو ڈونٹ نو دے ٹاک. اب بھی خبریں آہستہ آہستہ آئیں گی. آپ نے اکانومی کی جتنی بات پاکستان میں کرنی ہے, پہلے آپ کو سٹیبلائزیشن لے کر آنی پڑے گی, جو کہ یہاں پہ نہیں ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ نہیں ہے. آپ نے دی ٹائمز کی آپ نے ہیڈ لائن سٹوری دیکھی ہے. ٹائم کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا آدمی پاکستان میں لانچ ہے, ایسا آدمی موجود ہے جو پاکستان کو سٹیبلائز ہونے ہی نہیں دے رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آج کی کمیٹی نے, اور آج کی میٹنگ نے, کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا اس شخص کے بارے میں جو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلائزیشن نہیں ہونے دے رہا ہے. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پولرائزیشن جو ہے, اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ اب ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے, اور پولرائزیشن کو یہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ تقسیم کرنے کی جو ہے کسی قسم کی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ پولرائزیشن جو ہے, اس میں ہماری بدقسمتی سے کچھ پولیٹیکل عناصر وہ بھی شامل ہیں, یا اس کے علاوہ کچھ اور عناصر ہیں وہ بھی شامل ہیں, انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں, جس پولرائزیشن کے حوالے سے آج قومی سلامتی کمیٹی میں ڈسکس بھی کیا گیا؟ یہ دونوں اس کے فیکٹرز ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ اب جو گلوبلائزیشن عالمگیریت ہے, اس میں یہ میٹر ہی نہیں کرتا. لوکل پالیٹکس آپ کی یا ایشو نیو یارک سٹاک ایکسچینج پہ امپیکٹ کر سکتی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں جب UN کے سیکرٹری جنرل آئے, ان کو ٹیگ کر کے پاکستان کو, جب وہ سیلاب متاثرین تھے, ان کی امداد نہ کرنے کا کہا گیا. تو یہ بائنریز اب ختم ہوگی. اب انڈیا میں اگر کوئی پولرائزیشن ہوگی تو وہ باہر اس کا امپیکٹ ہوگا, پاکستان میں ہوگی تو پھر تو سیکیورٹی کی ڈائمنشن بدل گئی. جو آپ نے ان سے آغا صاحب سے سوال کیا, اکنامک سیکیورٹی سر فہرست ہے, اور پولرائزیشن اکنامک سیکیورٹی کے لیے, اکنامک مارکیٹ کی والیٹیلیٹی کے لیے, اور اسٹیٹ کے لیے اور پالیٹکس کے لیے, ان کے لیے نقصان دہ. اب جو اہم ترین اس میں جو پریس ریلیز ہے جو آپ نے پڑھ کے سنائی, اس میں مجھے یہ نظر آیا کہ دیکھیں سپریم کورٹ میں کاش ہماری اعلیٰ عدلیہ ان تمام اداروں کا ایک ویو لیتی. ان کی مجبوری, مثلا یہ کہنا یہ درست ہے کہ انتخابات کروائے جائیں, لیکن جن اداروں نے انتخابات کرانے اس کے لیے وسائل سے لے کے ایڈمن, لاجسٹک, یہ سارے ایشوز وہ ہیں کہ جو ان کا پرسپیکٹیو اور ویو اس اجلاس میں بڑی تفصیل سے سنا گیا ہے. اب جن اداروں کے ذمہ انتخابات کرانا ہے, اور وزارت خزانہ کے ذریعے ہے کہ اس نے اسباب اور وسائل مہیا کرنے ہیں, ان کی اس وقت اندر کیا صورتحال ہے,
وہ اس اعلیٰ ترین سطح میں آئی ہے. اور ہمیں اگر ہم سیاستدان اور یہ عدلیہ یہ سیکھ اور دوسرے تمام فریقین جو معاشرے کے ہیں، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، سیکھنا چاہیں تو پولرائزیشن ایسے بھی ختم ہو سکتی ہے جو اس اعلامیے میں. مجھے تو اس میں کوئی پولرائزیشن نہیں آئی کہ پاکستان کی خاطر وہ تمام چیلنجز قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اس ایک نقطے پہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم اپنی اناؤں کو، اپنی ضد کو، اپنی ہٹدرمی کو پاکستان کی سربلندی اور پاکستان کے مفاد کی خاطر ان کو پس پش ڈال دیں تو یہ پولرائزیشن ختم ہو سکتی ہے. لیکن ایسی سیاست جو نفرت پہ مبنی ہے اور ایسی سیاست جس کا پھیلاؤ جو ہے اس پولرائزیشن پہ مبنی ہے، تو دیکھ لیں کہ امریکہ میں کیا ہوا. وہاں پولرائزیشن کا نتیجہ ہوا کہ ادارے جس طرف آغاز صاحب ہمیں نشاندہی کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشنل رسپانس آیا. اس انسٹیٹیوشنل رسپانس میں کیا سابق امریکی صدر ٹرمپ سے زیادہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں کوئی اور ہے؟ لیکن انسٹیٹیوشن حرکت میں آئے اور وہاں 6 گاڑیوں میں پیش ہوئے، 6 لوگوں کے ساتھ پیش ہوئے، لیکن قانون اور آئین کی ہمیں عملداری نظر آئی. عملداری یہی وجہ ہے کہ پھر یہ عملداری ہمیں یہاں نہیں نظر آتی. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ عملداری ہے وہاں پہ. جناب سجاد صاحب فرمائیے گا، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان کے چیلنجز بہت ہیں اور ہمیں سیریسلی ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ ہاں جی بالکل. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو ہو رہا ہے نا، یہ اس سے پہلے پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے. کل قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ یہ جو اقلیتی فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے. اور یہ کابینہ کی ایک سب کمیٹی ہے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے. اس میں جو وہ گائیڈ لائن ہے پارلیمنٹ کی، اس کے اوپر ضرور بحث ہوئی ہوگی. اور یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری خود کو پلیس کرے گی اور پارلیمنٹ کے ساتھ اور فیڈرل کیبنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ملک میں جتنی بھی سازشیں ہوئیں اس میں جوڈیشری اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے مل کے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچائے اور اس کا نتیجہ پولرائزیشن اور ملک کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. اگر آج یہ ایک اچھی خبر آئے گی اسلام آباد سے، اور آ رہی ہے اسلام آباد سے، کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ قوم کو مزید تقسیم نہیں ہونے دیا جائے گا، تو اس میں خیر کی خبر ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا، آغا صاحب نے درست کہا، جو فائنینشیل ہمارا کرائسس ہے وہ بہت کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے. آج جو امریکن رپورٹ آئی ہے اس میں آپ کو ایتھوپیا کے ساتھ ریٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان ملکوں کے قرضے معاف کیے جائیں. اگر آپ کی نظر سے وہ رپورٹ گزری ہے یا نہیں گزری، وہ قرضے ہمارے معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، البتہ اس میں ہمیں اپنی ریئلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کے نقشے میں کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اپنی معیشت کے حوالے سے. اور اگر اسی طرح کی یہ جو پنگا فلائٹس ہیں پی ٹی آئی کی وہ جاری رہتی ہیں، ڈی اسٹیبلائزیشن جاری رہتی ہے، اسی طرح کی انسٹیٹیوشنل ڈائیورژن جاری رہتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ اور نقصان میں جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت ہے کریکشن کا، اور وقت ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے ایک اس سمت پہ لے کر جانے کا جہاں ہم اپنی اکانومی بھی ٹھیک کر سکیں، اپنی سوسائٹی بھی ٹھیک کر سکیں. اور اسی کریکشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج رمنا پولیس اسٹیشن میں ایک نئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، فوجی افسران کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے اور ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایف آئی آر بھی بہت اہم ہے آج کے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو امید یہی کی جا سکتی ہے. سر بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. یقیناً جو بھی لوگ رہے اس ملک کے لیے ان کی حفاظت کی، ان کی تشخص کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے، اور حکومت اس حوالے سے جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. جناب آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کا، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب کا، شنیلا مار صاحبہ کا، آغا اقرار صاحب کا، سجاد انور صاحب کا، اعظم چودھری صاحب کا. آپ نے آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے جناب سمیٹا. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.